अस्सलाम वालेकुम। उस रात सारा और अहमद दोनों बोझल से थे। सारा को प्रोफेसर ब्लू बाग ने मतलूबा इजाज़त दिलवा दी थी। अहमद जाकर परमिट भी बन गया था। अब वो भी सिक्योरिटी जोन में जा सकता था। क्या बात है सारा, कुछ परेशान हो? अहमद ने पूछा। मुझे वूजल की मौत का दुख है और मुझे लगता है कि इसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। इस अंदाज में मत सोचो। तुम जानती हो कि मौत अल्लाह की तरफ से है और हर एक के लिए इसका वक्त मुकर्रर है। तुम सोने की कोशिश करो प्लीज़। ठीक कहते हो, लेकिन अहमद, लगता है तुम्हारे जहन पर भी कोई बोझ है। अहमद ने उसे दिन भर की कारगुजारी सुना दी। जेडलर कहता है कि साथ में बंकर की लोकेशन के मुतालिक कोई कैदी मजदूर ही बता सकता है, लेकिन हिटलर काम मुकम्मल होते ही मजदूरों को मरवा देता था। ये है मेरा मसला। मुझे नक्शे सारे मिल गए हैं, लेकिन एक बंकर की लोकेशन नामालूम है और मैं अपनी किताब को हर एतबार से मुकम्मल देखना चाहता हूँ। सारा चौंक कर उठ बैठी। तुम्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो हिटलर के लिए काम करता रहा हो? अहमद ने इस्बात में सर हिलाया। मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी का पता दे सकती हूँ, एंड्रियो उबरसार्ट का बाप ल्यू उबरसार्ट। सुबह मुझे याद दिला देना। अब सो जाओ डियर, गुड नाइट। अहमद को लियो उबरसार्ट के घर पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। सुबह ही सारा ने एंड्रियो उबरसार्ट को फ़ोन करके इसका पता भी ले लिया था और इसके बाप से अहमद से मुलाकात का वक्त भी तय कर लिया था। और अब वो पुरानी तर्ज के इस ड्राइंग रूम में लियो उबरसार्ट के सामने बैठा था। तो तुम हो अमरीकी आर्किटेक्ट अहमद जा, लियो ने यूं कहा, जैसे इस पर कोई इल्ज़ाम आयद कर रहा हो। जी हाँ जनाब, मुझे खुशी है कि आपने मुझे वक्त दिया। तुम उस खातून के दोस्त हो जिसके लिए मेरा बेटा काम कर रहा है। जी हाँ जनाब। तुम उसे रोकते क्यों नहीं? वो बड़ी हमाकत में मुब्तला है। वो हिटलर की तलाश में मदफून फेवरर बंकर को खोदना चाहती है। जी हाँ जनाब, लेकिन मुमकिन है आखिर में ये हमाकत साबित ना हो। बूढ़े उबरसार्ट ने इसकी सुनी अनसुनी कर दी। रात मेरा बेटा फेवरर बंकर का नक्शा लाया था। मैंने उसे मशवरा दिया। उसने रुककर अहमद को अजीब सी नज़रों से देखा। तुम हिटलर के आखिरी बंकर से वाकिफ़ हो? मेरा ख्याल है वाकिफ़ हूँ। तुम थर्ड रेश की इमारतों और बंकर पर पिक्चर बुक कर रहे हो ना? चलो देख लेते हैं कि तुम कितना जानते हो। बुढ़े उबरसार्ट ने कहा और एक रोल किया हुआ नक्शा उठाकर मेज़ पर फैलाने लगा। वो फेवरेट बंकर का नक्शा था। इसे देखकर मुझे बताओ कि कम से कम वक्त में हिटलर के स्वीट तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अहमद नक्शे पर झुक गया, हालांकि वो नक्शा उसे ज़ुबानी याद था। चंद लम्हे बाद वो बोला, हमें ये जहन में रखना है कि इसे लोहे की सुलाखें मिले कंक्रीट से तमीर किया गया है। मकसद इसके मकीनों को हर तरह की बमबारी से महफूज रखना था। लिहाजा रूसियों ने इसे बलडोज करने के लिए ख्वाह कैसी ही कोशिश की हो, लेकिन निचला बंकर बहरहाल अब भी सलामत होगा। कम अज़ कम बड़ी हद तक इस बात को जहन में रखते हुए मेरे ख्याल में आसान तरीन और तेज़ तरीन तरीका साइड में खुदाई करना होगा जहां एमरजेंसी डोर है। वहां से सीढ़ियों के ज़रिए निचले कॉरिडोर में पहुंचा जा सकता है। मेरा अंदाज़ा है कि सीढ़ियां भी सलामत होंगी। आपका क्या ख्याल है जनाब? बुढ़ा उबरसार्ट अब इसे सताइशी नज़रों से देख रहा था। तुम स्मार्ट आदमी हो। रात मैंने अपने बेटे को भी यही मशवरा दिया था। इसका अपना ख्याल भी यही था। उबरसार्ट ने नक्शे को फिर रोल करके रख दिया। हाँ तो नौजवान, अब हम बात कर सकते हैं। मेरे बेटे ने मुझे बताया है कि तुम किसी बेगारी से मिलना चाहते हो, नाज़ियों का कोई कैदी मजदूर। जी हाँ, मुझे चंद सवालों के जवाब दरकार हैं, अहमद ने कहा। मेरा ख्याल है तुम सही जगह पहुँच गए हो, लियो उबरसार्ट बोला। मुझ जैसे लोग ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं हैं और मैं हिटलर के बेशतर चूहे दानों की तमीर में शरीक रहा हूँ। लियो इसे अपने माजी के बारे में बताने लगा। मेरी माँ यहूदी थी और बाप क्रिश्चियन। जंग शुरू हुई तो ये बात खुल गई। मेरी उम्र उस वक्त 30 के करीब थी। मेरे माँ बाप को गिरफ्तार करके किसी अकूबती कैंप में डाल दिया गया। 1 महीने के अंदर इन्हें गैस चैम्बर में पहुँचा दिया गया। फिर मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। मुझे भी मौत की सज़ा दी जाने वाली थी कि एक नाजी डॉक्टर ने मुझे जानदार देखा तो कतार से निकाल दिया। इन्हीं दिनों स्पीयर की तरफ से हदायत जारी हुई थी कि हिटलर को जानदार कैदियों के जिस्मों की ज़रूरत है। इनसे ज़ेर ज़मीन बंकर्स की तमीर में मजदूरी कराई जाएगी। कैदियों से जानवरों की तरह काम लिया जाता था। लियो उबरसार्ट भी मजदूरी करता रहा। फिर जाने कैसे ये बात खुल गई कि वो सिविल इंजीनियर है। चुनाचे इसे फोरमैन बना दिया गया। वो मज़दूरों से काम लेने लगा। उनका आखिरी काम जंग के अख्ताम से कोई 2 माह पहले मुकम्मल हुआ। मज़दूरों को सजाए मौत के लिए ले जाया गया। फोरमैन की हैसियत से लियो उबरसार्ट वाहिद आदमी था जिसे ज़िंदा रहने दिया गया ताकि वो बंकर के अंदर कमरों, दफातर और तकनीकी सहूलतों का काम मुकम्मल करने में मदद दे।
یہ کام ہٹلر یوتھ کے نوجوان اراکین سے کرایا جا رہا تھا جو دیوانگی کی حد تک ہٹلر کے وفادار اور پرستار تھے۔ اس وقت تک لیو کو نہیں معلوم تھا کہ وہ بنکر جس میں وہ کام کر رہا ہے کہاں واقع ہے۔ اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہاں لایا جاتا تھا، رات کو باہر لے جایا جاتا تھا، تب بھی اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی تھی۔ پھر ایک صبح اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر آرمی کے ایک ٹرک پر سوار کر دیا گیا۔ گرد و پیش میں اسے گولے پھٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسے احساس تھا کہ اسے ختم کیا جانے والا ہے، لیکن اس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ وہ بے بس تھا۔ ٹرک کو چلتے 20 منٹ ہوئے اور ٹرک کم رفتاری سے ایک موڑ کاٹ رہا تھا کہ ایک گارڈ نے چیخ کر کہا، اس سے پہلے کہ ہم گھیر لیے جائیں اس سے چھٹکارا پالو۔ کسی نے اسے اٹھایا اور ٹرک سے نیچے گرا دیا۔ اس چکر میں اس کی آنکھوں کی پٹی کھل گئی۔ اس نے دیکھا ٹرک آگے جا رہا تھا اور 3 گارڈز اپنی رائفلیں اس پر تان رہے تھے۔ لیو دیوانہ وار اٹھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ فائر کی آوازیں گونجی اور وہ گر پڑا۔ ایک گولی اس کی پیٹھ میں کافی نیچے لگی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جنگل سے اسے ایک روسی دستہ نکل آیا اور روسی فوجی ٹرک پر فائرنگ کر رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے بم سے ٹرک کو اڑا دیا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں روسیوں کے فیلڈ ہاسپٹل میں تھا، لیو برسارٹ نے کہا۔ سرجری نے مجھے بچا لیا، لیکن میری بائیں ٹانگ تقریباً بیکار ہو گئی۔ بہرکیف اسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد میں نے اپنے باپ کی کمپنی کو دوبارہ شروع کیا، شادی بھی کر لی۔ برلین کی تعمیریں نو شروع ہوئی تو میرا کام چمک اٹھا۔ 5 سال پہلے میری دوسری ٹانگ بھی جواب دے گی اور میں ریٹائر ہو گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اب تم بتاؤ مسٹر جا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ احمد نے اسے اپنی کتاب اور پھر 7 بنکروں کے نقشوں کے بارے میں بتایا۔ 7ویں بنکر کی نقشے پر لوکیشن نہیں لکھی۔ نقشہ بنانے والے کو بھی علم نہیں کہ وہ بنکر کہاں تعمیر کیا گیا تھا، اور وہ سب سے بڑا بنکر ہے۔ میں اس کی لوکیشن معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ زیڈلر نے کہا تھا کہ یہ بات کوئی مزدور ہی بتا سکتا ہے۔ مجھے دکھاؤ وہ نقشہ۔ احمد نے جیکٹ کی جیب سے 7ویں بنکر رول کیا ہوا نقشہ نکالا اور اس کے سامنے پھیلا دیا۔ لیو ابرساٹ نقشے کا معائنہ کرنے لگا۔ ٹھیک کہتے ہو تم، یہ بہت بڑا بنکر ہے، بڑا بھی اور جانا پہچانا بھی، اس نے کہا۔ آپ اسے پہچان گئے ہیں؟ احمد نے پوچھا۔ لیو برسارٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ وہ آخری بنکر ہے جہاں سے وہ مجھے شوٹ کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ اس نے نقشہ فولڈ کر کے احمد جا کی طرف بڑھایا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں تعمیر کیا گیا تھا؟ لیو برسارٹ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لوکیشن؟ وہ تو میں بتا چکا ہوں، یہ بنکر برلین میں بنایا گیا تھا۔ آپ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں جب کہ آپ بیشتر وقت انڈر گراؤنڈ رہے اور اوپر آئے آنکھوں پر پٹی بندھی تھی؟ دیکھو، وہ مجھے بنکر سے نکال کر شوٹ کرنے کے لیے لے گئے اور ٹرک تقریباً 20 منٹ چلتا رہا، لیکن راستے میں جا بجا تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کی وجہ سے ڈرائیو کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس لحاظ سے میں اسے 10 منٹ کی ڈرائیو قرار دوں گا۔ جب انہیں احساس ہو گیا کہ ان کا روسیوں سے ٹکراؤ ہونے والا ہے تو انہوں نے مجھے ٹرک سے گرا دیا اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ روسی جنگل سے نکلے تھے۔ کس جنگل سے؟ ارے بھائی، شیر گارٹن سے۔ اور کہاں سے؟ ہٹلر کی چانسلری سے تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے وہاں کا، چانسلری اور فیورر بنکر سے۔ مجھے یقین ہے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر 7واں بنکر تعمیر کیا گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا مگر نکولس کیرخوف تھکن محسوس کر رہا تھا۔ وہ ڈیلفیر ریسٹورنٹ میں بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ ٹیرس سے سامنے والی سڑک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کینٹ ایسٹراس۔ نکولس سوچ رہا تھا کہ ایسی معمولی سڑک کا اتنا زبردست نام رکھنے کی کیا تک ہے۔ ایسو کے پیٹرول پمپ سے آگے تک وہاں کوئی ڈھنگ کی دکان نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسی کسی سڑک پر کسی آرٹ گیلری کی موجودگی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اس کی فہرست بتاتی تھی کہ وہاں ٹیسٹر نام کی گیلری موجود ہے، اور کیرخوف عہد کر چکا تھا کہ وسطی برلین کی کسی آرٹ گیلری کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ اس ریسٹورنٹ میں وہ تھکن کی وجہ سے نہیں رکا تھا، بلکہ بات یہ تھی کہ اس کا حوصلہ جواب دینے لگا تھا۔ وہ فرسٹریشن کا شکار ہو رہا تھا۔ گزشتہ روز بھی وہ آرٹ گیلری کے چکر لگاتا رہا تھا اور صبح سے اب تک اس نے کرفرسٹن ڈیم کی تمام آرٹ گیلریوں کو ٹرائی کر لیا تھا، لیکن بات نہیں بنی تھی۔ سورج بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا۔ کیرخوف نے کرسی کھسکائی اور دھوپ سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اب وہ اس تلاش سے اکتا چکا تھا۔ دوسرا، اسے لینن گراڈ بہت شدت سے یاد آ رہا تھا۔ ویسے اس کا کام اچھا خاصا ہو چکا تھا۔ پینٹنگ میں جو عمارت تھی اس کا پتہ چل گیا تھا۔ اب وہ ناقدین کو بآسانی مطمئن کر سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود مطمئن نہیں تھا۔ تاریخ بتاتی تھی کہ ہٹلر نے 45 میں خودکشی کر لی تھی، جبکہ وہ تصویر یقینی طور پر 56 کے بعد پینٹ کی گئی تھی۔ اب یا تو تاریخ غلطی پر تھی یا وہ تصویر ہٹلر کی پینٹ کی ہوئی نہیں تھی، اور کیرخوف بددیانتی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔
لہٰذا وہ بغیر کسی یقینی وضاحت کے برلین سے نہیں جا سکتا تھا۔ دھوپ نے اسے تازہ دم کر دیا۔ اس نے چائے کی پیالی خالی کر کے رکھی اور بل ادا کر کے نیچے کینٹ اسٹراس پر چلا آیا۔ 5 منٹ بعد اسے مطلوبہ سائن بورڈ نظر آ گیا۔ وہ 6 منزلہ جدید طرز کی عمارت کے گراؤنڈ فلور پر جدید طرز کی ہی کشادہ دکان تھی۔ کیرخوف پہلے ڈسپلے ونڈو کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہاں 3 پینٹنگز تھی برلین کے مناظر کی۔ کیرخوف دروازے کی طرف بڑھا اور اندر داخل ہوا۔ گیلری اندر سے بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ پینل والی دیواریں تھیں، فرش پر قالین تھا، دیواروں پر متعدد آئل پینٹنگز آویزاں تھی۔ ایک طرف چھوٹی سی ڈیسک تھی، اس کے عقب میں چشمہ لگائے ہوئے ایک جوان آدمی بیٹھا کام کر رہا تھا۔ دور کونے میں ایک زینہ تھا جو میزا 9 فلور کی طرف جاتا تھا۔ کیرخوف ڈیسک کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر نوجوانوں نے سر اٹھایا اور کسٹمر کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ مسٹر ٹیسٹر؟ کیرخوف نے پوچھا۔ جی میں ہی ٹیسٹر ہوں، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس کی نظریں کیرخوف کے ہاتھ میں موجود کاغذ میں لپٹی ہوئی پینٹنگ پر جا رکیں۔ میرا خیال ہے آپ کچھ فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر خدمت کے لیے حاضر۔ مجھے آپ سے کچھ معلوم کرنا ہے، کیرخوف نے کہا اور پینٹنگز کو کھول کر میز پر رکھ دیا۔ شاید آپ اسے پہچان سکیں۔ ٹیسٹر نے پینٹنگ اٹھا کر اس کا جائزہ لیا۔ برلین کی عمارت، اور میرا خیال ہے 3rd ریش کی عمارت ہے۔ ناٹ ویری گڈ۔ ذرا توقف کے بعد وہ بولا، جی ہاں، ہم وقتاً فوقتاً ایسی تصویروں سے پیچھا چھڑاتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، شاید اس سے بھی آپ نے ہی پیچھا چھڑایا ہو۔ مجھے یہ اپنے ایک واقف کار سے ملی ہے۔ میں اس تصویر کا ماخذ جاننا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے ہی ہاں سے خریدی گئی ہے نا؟ میں اسے نہیں پہچانتا۔ آپ کو ہمارے مینیجر سے ملنا ہوگا، وہ آپ کو اس سلسلے میں کچھ بتا سکے گا۔ ٹیسٹر نے میزا 9 فلور کی طرف رخ کر کے کسی کو آواز دی۔ ڈیگر، ذرا نیچے آؤ۔ کیرخوف نروس ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں میزا 9 فلور کے زینے پر جمی تھیں۔ چند لمحوں میں ایک آدمی اترتا نظر آیا۔ اس کی عمر 40 سے کچھ زیادہ ہوگی۔ ڈیگر، دیکھو تم ان صاحب کی کیا مدد کر سکتے ہو؟ ٹیسٹر نے اس سے کہا۔ پھر وہ 2 گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو اسی وقت دکان میں داخل ہوئے تھے۔ جی فرمائیے، ڈیگر نے کیرخوف سے کہا۔ کیرخوف نے پینٹنگ اسے دکھائی۔ اسے پہچانتے ہیں آپ؟ ڈیگر نے تصویر کو صرف ایک نظر دیکھا اور بولا، جی ہاں، یہ تصویر بکنے سے پہلے 1 سال ہمارے پاس رہی۔ یہ ہٹلر کے اسٹائل کی تصویر ہے۔ کم ہی لوگ ایسی تصویر پسند کرتے ہیں۔ میرے نزدیک تو یہ کباڑا تھا جسے میں نے بالآخر نکال دیا۔ مجھے یاد ہے اسے خریدنے والا کسٹمر اطالوی تھا۔ اس نے یہ اس لیے خریدی تھی کہ ممکنہ طور پر ہٹلر کی پینٹ کی ہوئی تھی۔ کیرخوف کے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ خریدنے والے سے میں واقف ہوں، اس نے کہا۔ میں جاننے میں دلچسپی رکھتا ہوں کہ بیچی کس نے تھی۔ میرا مطلب آپ کو کس نے بیچی تھی؟ آپ کے پاس رسید تو ہوگی اس خریداری کی۔ ڈیگر کے جسم میں تناؤ سا نظر آیا۔ اس نے کہا، ہے تو صحیح، لیکن وہ میں کسی کو دکھا نہیں سکتا۔ ہم سودوں میں رازداری کا خیال رکھتے ہیں۔ اس بزنس میں اس بات کی اہمیت بہت ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر ہم اس طرح کی معلومات ہر کسی کو فراہم کرنے لگیں تو۔ کیرخوف نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے عدم دلچسپی سے کارڈ کو دیکھا، مگر اسے جھٹکا سا لگا۔ آپ مسٹر کیرخوف ہیں؟ اس نے گڑبڑا کر کہا۔ لینن گراڈ کے ہیریٹیج میوزیم کے کوآرڈینیٹر۔ جی ہاں۔ ڈیگر کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ معاف کیجیے گا، آپ کی آمد تو ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ جناب فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بس مجھے بتا دو کہ یہ تصویر تمہیں کس نے بیچی تھی۔ ہیریٹیج میں ہٹلر کی پینٹنگز کا اچھا خاصا کلیکشن موجود ہے۔ یہ تصویر مجھے ملی تو میں نے ہٹلر کی تصویروں کو علیحدہ سے نمائش میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ اس تصویر کے مستند حوالے بھی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری مدد کرو گے۔ میں پوری کوشش کروں گا جناب، ڈیگر نے عاجزی سے کہا۔ آپ ہمارے تعاون کے مستحق ہیں۔ میں ابھی پرچیز سلپ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آفس میں چلا گیا۔ اس روز پہلی بار کیرخوف کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے پینٹنگ کو دوبارہ کاغذ میں لپیٹنا شروع کر دیا۔ وہ فارغ ہوا ہی تھا کہ ڈیگر واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سلپ تھی۔ ہمیں یہ تصویر ایک جرمن خاتون نے فروخت کی۔ اس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ ہو گئی۔ نام ہے مسز کلارا فلیپ۔ خاتون نے بتایا کہ تصویر انہیں کسی رشتہ دار سے تحفے میں ملی ہے۔ خاتون کو تصویر پسند نہیں تھی، لیکن وہ مروتاً انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے شوہر کے لیے یہ نازی ورک ہونے کی حیثیت سے ناقابل برداشت تھی۔ ان کے اصرار پر ہی وہ اسے بیچنے کے لیے لائی تھیں۔ ڈیگر نے سلپ کیرخوف کی طرف بڑھائی۔ اس پر خاتون کا پتہ موجود ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اب میں پچھتا رہا ہوں کہ میں نے یہ تصویر اتنی سستی کیوں بیچی۔ اس کی فن کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں دوست، بس یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کیرخوف نے اسے دلاسا دیا۔
کیرخوف گیلری سے نکلا تو اس کی ٹانگوں میں جان پڑ چکی تھی۔